नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं मूसा सईद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ वॉइस ऑफ पीपल यूट्यूब चैनल से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की सेंट्रल कमेटी का मेंबर हूँ। गुज़श्ता वीलॉग में और उससे गुज़श्ता से पेवस्ता वीलॉग में जो कि मैंने 20 सितंबर को जारी किया था, मैंने बताया था कि बेगम नुसरत भुट्टो ने किस तरह भाई और बहन यानी बेनज़ीर भुट्टो, वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और भाई जो थे उनके यानी अपने बेटे और बेटी के दरमियान मुफाहमत करवाई और वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में अपने बेटे के साथ रहते रहते प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहना शुरू कर दिया था। और उन्होंने फिर वो हमवार करके, क्योंकि बेगम साहबा मज़लाती साजिशों से खूब वाकिफ़ थी, तो वो ये समझती थी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से में जो है वो वहाँ से साजिश मुर्तज़ा भुट्टो के ख़िलाफ़ साजिश हो सकती है, उससे बचाने के लिए फिर एक फार्मूला भी तय कर लिया गया था, ये मैंने बताया था। तो लेकिन वो नाकाम हुआ, यानी वो जो मुलाकात बेगम साहबा ने अटैम्प्ट की थी वो बल्कि नुकसानदेह यानी मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल का बायस, फौरी कत्ल का बायस बन गई। तो नाज़रीन इकराम, अब मैं ये बताना चाहता हूँ व्लॉग में कि मैंने मुर्तज़ा भुट्टो को कैसे बचाने की कोशिश की थी। मुझे मेरे दोस्त जो कि शाही किले में भी मेरे दोस्त में कुलीग थे, नज़रबंद यानी वो जो थे वो जुल्फ़िकार के वो थे, कैदी थे। मैं वैसे नज़रबंद था, तो वो नज़रबंद क्यों था वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि मैंने क्या मौक़िफ़ पेश किया था जहाद अफ़गानिस्तान के बारे में। तो वो तो मैं वीलॉग में आइंदा आपकी खिदमत में पेश करूँगा, उसे भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि ये हमारी तारीख़ है और उस तारीख़ का मैं हिस्सा रहा हूँ। इस हवाले से मैं उसे बयान करना, लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी समझता हूँ, अगरचे हमारे मेरे इस मौक़िफ़ को दबाने के लिए आज तक जो है वो फेवरेबल हालात नहीं हुए। तो नाज़रीन इकराम, मैं ये बता रहा था कि मुझे जावेद इकबाल मौज़म का, जो कि पंजाब में रिप्रेजेंटेटिव थे मीर मुर्तज़ा भुट्टो के, मीर मुर्तज़ा भुट्टो रहाई के बाद जो था वो अपने वज़ीर आज़म बहन के दौर में ही जो थे वो पेशी भुगतने के लिए लाहौर आते थे एक मुकदमे, दहशतगर्दी के एक मुकदमे की अदालत में। तो उसमें मुझे जो थी वो इतला दी जावेद इकबाल मौज़म साहब ने, तो मैं लाहौर पहुंचा। तो मेरी पटियाला ग्राउंड पे एक ऑफ़िस बनाया हुआ था जावेद इकबाल मौज़म ने, तो वो राब्ता ऑफ़िस था। मेरी वहाँ पर मीर मुर्तज़ा भुट्टो से मुलाकात हुई। तो मैंने उस मुलाकात में एक प्रपोज़ल पेश की मीर मुर्तज़ा भुट्टो को। वो प्रपोज़ल ये थी कि आप एक पीपल्स कमीशन बनाएं जो तहकीकात करे 5 पॉइंट्स पर। तो उसकी रिक्वायरमेंट आज भी है, लेकिन आज तो उसमें 6 या 7 पॉइंट बन जाएंगे, लेकिन उस वक़्त 5 पॉइंट्स की मैंने बात की थी। मैंने कहा कि नंबर 1, वो कमीशन तहकीकात करे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सन 1977 में अपने इक़्तिदार की हिफाजत क्यों नहीं कर सकी। नंबर 2, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने चेयरमैन की जान क्यों नहीं बचा सकी। नंबर 3, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ कामयाब जद्दोजहद क्यों नहीं कर सकी। नंबर 4, पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2 दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म दूसरी बार बनी है, लेकिन वो एक अच्छी हुकूमत, गुड गवर्नेंस क्यों नहीं दे सकी। नंबर 5, पीपल्स पार्टी को एक अच्छी हुकूमत बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने तजवीज़ किया कि इसका एक कमीशन बनाएं, हर सूबे से 2-2 आदमी, 3-3 आदमी ले लें, और डॉक्टर मुबशर हसन जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बहुत करीबी दोस्तों में से थे, और पीपल्स पार्टी का मंशूर साज लोगों में 4 मंशूर साज थे। नंबर 1 जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नंबर 2 जे रहीम, नंबर 3 मोहम्मद हनीफ रामेन, नंबर 4 डॉक्टर मुबशर हसन। तो मैंने कहा उनका गुड नेम भी है, और बाएं बाजू के कारकुनों में जो पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं उनमें एहतराम भी पाया जाता है, तो उन्हें उसका चेयरमैन बना दीजिए। और ये पाकिस्तान भर के
ضلع کی سطح تک کم از کم، اگر اس سے بھی آگے اگر پروگرام ہو تو اچھی بات ہو جائے گی کہ وہ کارکنوں کے اجلاس طلب کریں اور اجلاس منعقد کریں اور کنونشنز منعقد کریں، اور اس میں یہ پانچوں پوائنٹس پر جو ہے وہ ورکرز کے، کارکنوں کے، عوام کے، لوگوں کے خیالات کلیکٹ کریں۔ تو میں نے یہ بھی بتایا، میں نے کہا اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں میں، کارکنوں میں جو ایک احساس ہے کہ بے نظیر بھٹو جو ہے یہ سامراجی قوتوں کے ساتھ مل گئی ہے، ان کے اعلی کار کے طور پر حکومت چلا رہی ہے اور اچھی حکومت نہیں بن رہی، تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں میں ایک جو مایوسی پائی جاتی ہے وہ ٹوٹے گی۔ وہ کہیں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا ایک بیٹا، ذوالفقار علی بھٹو کا بیٹا جو ہے میر مرتضیٰ بھٹو، یہ واقعی تبدیلی لائے گا، کانفیڈنس بڑھے گا، کیونکہ بھٹو صاحب کی حکومت کے دوران ہی پیپلز پارٹی کے بارے میں بہت سے ورکرز کا، بڑی تعداد کا کانفیڈنس لوز ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد تو پھر جب بے نظیر صاحبہ پہلی بار پاور میں آئیں تو مزید ٹوٹا، دوسری بار آئیں تو اور ٹوٹا، تو اس لیے کہ پیپلز پارٹی پر تو ایلیٹ کلاس کا قبضہ ہو گیا تھا، ورکرز تو صرف نعرے کی حد تک وہ تھے، اور ایلیٹ کلاس جو ہے وہ تبدیلی کی مخالف ہوتی ہے، کرپشن کی پیداوار ہوتی ہے، سامراج کی جو ہے وہ پروردہ ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے کہا کارکنوں میں ایک وہ ہو جائے گی۔ اور پھر میں نے میر مرتضیٰ بھٹو کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ 70 کلفٹن میں بیٹھ جائیں یہ بنانے کے بعد، کمیشن بنانے کے بعد، اور پھر کوئی 8 9 10 مہینے جو ہے وہ یہ کمیشن یہ اپنا پروگرام مکمل کرے۔ تو میں چاہتا تھا کہ ایک ورکر جو ہے ان میں اویئرنیس پیدا ہو، تاکہ ایک جو سوچنے کا عمل جو روک دیا گیا ہے، اور بھٹو شخصیت پرستی کے حوالے سے جو لوگ جو ہیں وہ آئیڈیلسٹ ہو گئے ہیں سائنٹیفک ہونے کی بجائے، کہ وہ پھر آئیڈیلزم سے سائنٹیفک جو ہے وہ فکر کے لوگ ہو جائیں گے۔ تو اس حوالے سے میں نے ایک تجویز انہیں پیش کی، میں نے کہا آپ 70 کلفٹن میں بیٹھ جائیں، اور جب تک کہ وہ پھر اس سے وہ جو کمیشن رپورٹ کرے اس پر کنونشن منعقد کیا جائے۔ اگر وہ رپورٹ یہ کہا کہ نئی پارٹی کی ضرورت ہے، یقیناً ایسا ہی ہونا تھا کہ نئی پارٹی کی ضرورت تھی جو ورکرز کی قیادت میں ہو، کیونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے، بلکہ اس سے پہلے سے بھی بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی ایلیٹ کلاس جو تھی وہ لیڈ کرتی تھی، وہ ایلیٹ کلاس کے کنٹرول میں پارٹی چلی گئی تھی، اسی لیے پارٹی جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو نہیں بچا سکی تھی، کارکنوں میں ایک مایوسی تھی۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں لوگوں کے سامنے، ورکرز کے سامنے ایک بلیک اینڈ وائٹ جو ہے وہ پرنٹ آ جائے گا، ایک چیز آ جائے گی، اور یہ ایک تاریخی دستاویز ہوگی جو کہ جس کے بارے میں یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سٹینڈ کر سکے گی، ایک ایسی پیپلز پارٹی ایمرج ہوگی جو کہ واقعی عوامی انقلاب لا سکے۔ تو ناظرین اکرام، میں نے یہ ایک تجویز پیش کی تھی۔ اچھا، وہ اس تجویز پر میں نے دیکھا کہ وہ کچھ زیادہ متاثر نہیں ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد 1 مہینے بعد پھر وہ جب دوسری بار پیشی پر آئے تو پھر میں نے انہیں پھر گھیر لیا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے تجویز پچھلی دفعہ پیش کی تھی تو آپ نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ تو جب دوسری دفعہ میں نے انہیں یہ بات زور دے کر کہی تو میر مرتضیٰ بھٹو جو تھے وہ انہوں نے کہا کہ اچھا میں آئندہ آؤں گا پیشی پر تو پھر ڈاکٹر مبشر حسن سے ملاقات کروں گا۔ تو ناظرین کرام، جب وہ تیسری بار آئے پیشی پر تو میں بھی ایئرپورٹ پر استقبال کے لیے چلا گیا جاوید اقبال معظم کے ساتھ۔ تو میر صاحب جب انہیں اور بھی کارکن بہت سے لینے کے لیے گئے ہوئے تھے استقبال کے لیے، تو میں نے میر مرتضیٰ بھٹو کو ایئرپورٹ پر کہا، میں نے کہا کہ آپ نے ڈاکٹر مبشر حسن کے پاس جانا تھا، آپ نے کہا تھا۔ تو انہوں نے کہا ٹیلی فون ملاؤ، ٹیلی فون ملا۔ تو اب میر مرتضیٰ بھٹو اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، جو کہ ان کے ساتھ جو انہوں نے کے ساتھ جو ٹیم تھی وہ ٹیم جو تھی وہ نیم ایلیٹ کلاس کی ٹیم تھی، یعنی جو کہ صرف اس حوالے سے کیریئرسٹ تھے جو کہ آئے تھے کہ یہ بہن بھائی کی لڑائی میں جو آپس میں جب صلح ہوگی تو پھر اس سے ہمیں سپیس ملے گا، خود پاور میں آنے کا حصہ مل جائے گا، زیادہ تر یہی ایک سوچ تھی۔ تو اس میں راؤ رشید صاحب تھے، ایک دو دوسرے تیسرے اور لوگ بھی تھے، اسحاق خاکوانی بھی تھے جو آج کل اپنا استحکام پاکستان پارٹی کے لیڈر ہیں، اور اس سے پہلے وہ پی ٹی آئی کے لیڈر تھے۔
تو ناظرین کرام بات یہ ہوئی تو وہ ان کو بھی ساتھ لے گئے. تو میں تو ان سے سب سے یہ بات اس لیے چھپانا چاہتا تھا کہ یہ آئیڈیا جو ہے یہ اگر زرداری کو پک ہو گیا تو وہ تو پھر خود ہی ایک بنا دیں گے اس کو اور یہ ڈیفیوز ہو جائے گا. تو اس کو میں سیکرٹ رکھ رہا تھا کہ یہ ایک سیکرٹ ہے, اس کو بس ایک اوپن ہونا چاہیے اور مرتضیٰ کے ہاتھوں اوپن ہونا چاہیے. بلکہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ میر مرتضیٰ بھٹو کی بجائے یہ بیگم نصرت بھٹو جو ہیں وہ اس وہ کریں, کمیشن بنائیں کہ یہ 5 پوائنٹس پر جو میں نے جیسا کہ پہلے ذکر کیا کہ اس پر تحقیقات کرے گا. تو ناظرین کرام اس پر لیکن میں اس کو جو پیپلز پارٹی کی اسے ہم لوگ جو تھے اپنا کارکن جو تھے میر مرتضیٰ کی پارٹی میں اسے برگر گروپ کہا کرتے تھے کہ یہ برگر گروپ ہے. تو وہ اصل میں کیریرسٹ گروپ تھا, وہ چاہتا تھا کہ اس طرح اقتدار میں ایک حصہ مل جائے, جبکہ ہماری تھرسٹ, ہماری ضرورت, کارکنوں کی ضرورت تو ایک انقلاب کی تھی, تبدیلی لانے کی تھی. تو ناظرین کرام اس پر لیکن میر مرتضیٰ بھٹو شاید اس کی حساسیت سے واقف نہیں تھے, تو وہ اپنے ساتھ ان سب کو لے گئے. تو اور وہ ڈاکٹر مبشر حسن سے ملاقات ہو گئی, یہ سب موجود تھے. اب میں اس میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ علیحدہ بات کرنی ہے تو علیحدہ بات کرنے کی بس وہ مجھے ویسے کرنا چاہیے تھا کہ مجھے وہیں پہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ ڈاکٹر مبشر سے ملاقات علیحدہ کرنی چاہیے میر مرتضیٰ. لیکن میں سمجھتا تھا کہ اگر میر نے یہ سے انکار کر دیا تو پھر میری کیا عزت رہے گی. لیکن وہ ایک علیحدہ ملاقات ڈاکٹر مبشر حسن سے, جس میں ڈاکٹر مبشر حسن ہوتے اور میر مرتضیٰ ہوتے اور میں ہوتا, کیونکہ میں تو تجویز پیش کرنے والا تھا نا, اس لیے میری تو بہت زیادہ ضروری تھی. تو اس پر ناظرین کرام لیکن اب وہاں پہ بات تو میں پھر زیادہ نہیں کر سکا. تو اس کے بعد میں نے میر مرتضیٰ سے بات کی تھی. اچھا, اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا. جب میں نے دوسری بار ملاقات کی تھی تو رات کو میرے پاس میر مرتضیٰ بھٹو سے کراچی میں آئے ہوئے جو ذوالفقار علی بھٹو کے بہت قریبی ساتھی تھے اور اب میر مرتضیٰ بھٹو کے اسپوکس مین تھے اور پریس سیکریٹری کا درجہ رکھتے تھے, تو وہ رات کو 1 بجے کے قریب میرے ہوٹل ڈھونڈتے ہوئے معظم کے ساتھ آ گئے اور مجھ سے پوچھا کہ یار تم نے اتنی زبردست تجویز پیش کرتی ہے تو یہ کیا ہے, اس کے ویئر اباؤٹس انہوں نے جاننے کی بات کی تھی. تو یہ میں نے آ کر ڈاکٹر مبشر حسن کو سنائی تھی دوسرے روز بات. میں نے کہا رات اس طرح میں یہ سمجھا تھا, مجھے غلط فہمی ہوئی تھی کہ میر مرتضیٰ بھٹو نے جو ہے وہ میری تجویز کو اہمیت دے دی ہے. تو میں اس حوالے سے اسی تاثر میں ڈاکٹر مبشر حسن سے ملا. جب ڈاکٹر مبشر حسن کو میں نے یہ پرپوزل سنائی تو وہ تو اس پر کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے ڈرائنگ روم میں ساتھ تھا. جب میں نے یہ واقعہ سنایا تو وہ تو اچھل کر پڑے, اس سے اچھل گئے, کھڑے ہو گئے اور کہا کہ پھر میر پہ اپنی پارٹی بنا لے گا. تو یہ بات مجھے بہت خوشی ہوئی, ایڈمائر ہوا میں کہ بھی میری تجویز کو ایک بڑے دانشور نے جو بڑا پلاننگ ساز ہے تو اور پیپل پارٹی میں اس کا بڑا نام ہے اور بڑی واقعی صحیح معنوں میں وہ مدبر ہے پولیٹیکل, تو اس نے یہ کہا. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اور اس ملاقات میں جو تھی ڈاکٹر مبشر حسن کے ساتھ معظم بھی میرے پاس ساتھ موجود تھے. تو ڈاکٹر مبشر حسن نے کہا کہ پھر ہاں نہیں یہ واقعہ اب نہیں, یہ بات کی بات ہے. اچھا, تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سے, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہاں یہ بات تو اس طرح ہوئی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو میر مرتضیٰ بھٹو چیئرمین بنانے کی پیشکش کرے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں بن جاؤں گا, اس میں میرے لیے یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے بڑی ایک انبلیویبل سی بات کر دی. انہوں نے کہا پھر یہ اس کا خرچہ جو ہے وہ تم برداشت کرو گے, تم ضمانت دو گے کہ اس کا خرچہ. میں نے کہا کہ کتنا خرچ آ جائے گا. میں نے کہا 10 لاکھ خرچ آ جائے گا. کہا نہیں 5 لاکھ کافی ہوگا. میرے نزدیک تو وہ 10 نہیں بلکہ اس پر 50 لاکھ روپیہ بھی خرچ ہو جاتا تو کوئی بڑی اچھی بات ہوتی, اس لیے کہ بہت کمپریہنسو بات کرنی چاہیے تھی. تو میں نے کہا 5 لاکھ تو جناب ہم آپ کو کر دیں گے. میں نے سوچا تھا کہ چلے میں ہوں, معظم ہے, ہم کچھ اکٹھے کر کے ڈاکٹر صاحب کو دے دیں گے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا خرچہ تم بتا. میں نے کہا ٹھیک.
اچھا اس کے بعد پھر جب ہم لے کر گئے، یہ اس کے بعد کا پھر واقعہ ہے، جب لے کر گئے میر مرتضیٰ کے پاس تو میر مرتضیٰ نے وہاں پر جو گفتگو شروع کی تو وہ بس ایک دوسری روایتی سی گفتگو شروع ہو گئی، سب کے سامنے سب بیٹھے ہوئے تھے، کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، وہ برگر کلاس ارد گرد تھی، تو اس پر یہ پھر معاملہ جو تھا وہ آگے نہ بڑھ سکا۔ تو میں نے میر صاحب سے پھر بات کی تو میر صاحب نے کہا کہ آپ بنائیں، پھر کمیشن بنائیں۔ تو یہ کمیشن بنانے کے سلسلے میں جب میر صاحب نے ہمیں اجازت دے دی تو سندھ سے تو 2 آدمی تیار کیے عنایت حسین نے، تو اور بلوچستان میں گیا، وہاں کوئٹہ میں سے میں نے طاہر محمد خان سے ملاقات کی، ایک ڈاکٹر جعفر تھے ان سے بات کی اور ان دونوں کو ایگری کر لیا، یہ دونوں ایگری ہو گئے۔ اور پنجاب میں ملتان سے وہ کی اپنا صاحبزادہ فاروق جو اسپیکر رہ چکے تھے، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر مبشر حسن کی قیادت میں جو ہے وہ میں ایسے کمیشن میں شریک ہونا اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا ہوں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں لاہور جاؤں گا تو ڈاکٹر صاحب سے ملوں گا۔ اچھا اسی طرح سہاد سے بھی کچھ لوگ تیار، 2 آدمی تیار کر لیے گئے، اور میں کوئٹہ سے جب گیا تو میں پھر میر صاحب سے 70 کلفٹن ملا، اور وہ فوٹو سنیپس جو میرے ان دونوں شخصیات کے ساتھ موجود تھے وہ ان کو دکھائے تاکہ ان کو یہ یقین ہو جائے کہ میں واقعی وہاں گیا تھا۔ تو وہ میں نے دکھائے اور میں نے کہا کہ جی وہ کمیشن میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو اب آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا ہاں میں نے فلاں تاریخ کو جانا ہے۔ مجھے پہلے پوچھنے لگا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میں نے کہا آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ پریس کانفرنس کریں گے، اور اس پریس کانفرنس میں کہیں گے کہ یہ 5 پوائنٹس پر میں نے ایک تحقیقاتی کمیشن بٹھا دیا ہے جس کے سربراہ ڈاکٹر مبشر حسن ہوں گے، اور یہ جو ہے یہ ضلعی سطح پر تمام لوگوں سے کانٹیکٹ کر کے ایک کمیشن رپورٹ تیار کرے گا یہ 5 پوائنٹس پر، کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ جو ہے یہ اپنے لیڈر کو، چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو کیوں نہیں بچا سکی، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کی جان کیوں نہیں بچا سکی، پاکستان پیپلز پارٹی ضیاء الحق کے خلاف کامیاب جدوجہد کیوں نہیں کر سکی، پاکستان پیپلز پارٹی دوسری بار بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی ہے، حکومت بنی ہے، لیکن دوسری بار بھی ایک گڈ گورننس کیوں نہیں دے سکی جو عوام کی حکمرانی کا پیپلز پارٹی کا ایک منشور ہے۔ تو یہ اس حوالے سے پیپلز پارٹی کو اب کیا کرنا چاہیے اس کے لیے، تو میں یہ اس حوالے سے اب تو میر صاحب نے جو تھا وہ اس پر مجھے یہ کہا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا، تو میں نے کہا کہ آپ نے یہ پیپلز کمیشن کا جو منشور ہوگا، جو اس کا جو ایجنڈا ہوگا، یہ آپ پوائنٹس یہ آپ پریس کو بتائیں گے، اور اس کے بعد ایک فارمل اجلاس ہوگا جس میں ڈاکٹر مبشر حسن چیئرمین ہوگا اور باقی جو ہیں اراکین اس اجلاس میں شروع ہوں گے، تو اس کے لیے پھر آپ ان کو دعوت کر دیجیے گا، تو پریس کے ساتھ ہی، تو بس یہ ایک آپ کو کرنا ہوگا۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے میں اس دفعہ پیشی پر جاؤں گا تو آپ کی اس تجویز پر پھر عمل کر لیں گے۔ تو میں نے بہاولپور آ کر خوشی میں نے پھر ڈاکٹر مبشر حسن کو فون کیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جو میر صاحب آ رہے ہیں اور یہ کمیشن جو ہے یہ اس کے بنانے کا اعلان کریں گے اور آپ اس کے چیئرمین ہوں گے۔ تو ڈاکٹر مبشر حسن نے مجھے اپنے خصوصی لہجے میں کہا کہ بھائی میں تو انڈیا جا رہا ہوں، کل میں تو انڈیا جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کی واپسی کب ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب نے ایک پاکستان اور انڈیا پیپلز فرینڈشپ فورم بنایا ہوا تھا، تو اس میں اب ڈاکٹر صاحب کو کوئی وہاں پہ میٹنگ تھی، انہوں نے مدعو کیا ہوا تھا، تو میں نے کہا آپ کتنا عرصہ وہاں رہیں گے؟ کہنے لگا مجھے 15 دن لگ جائیں گے۔ اب وہ میر صاحب نے تو 4-5 روز کے بعد وہاں جانا تھا، تو اس طرح یہ پھر پروگرام ڈسٹرب ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مجھے جو تھی وہ اطلاع ملی اپنا عنایت حسین صاحب نے، جو کہ اٹیچ تھے میر مرتضیٰ کے پاس اور میرے اس پروپوزل سے بہت زبردست وہ حامی تھے، انہوں نے مجھے کہا موسیٰ سعید 70 کلفٹن پہنچو۔ میں نے کہا اچھا۔ میں وہاں پہ پہنچا تو اس نے معظم کو بھی اطلاع دی ہوئی تھی، کیونکہ معظم جاوید اقبال معظم بھی اس میری پروپوزل سے بہت اتفاق کرتے تھے، تو اس میں جب ہمیں بتایا کہ جی میر صاحب تو پارٹی بنا رہے ہیں، تو اپنی علیحدہ پارٹی بنا رہے ہیں،
تو ہم پھر ملے، اور میر صاحب سے میں نے کہا میر صاحب یہ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم پہلے کمیشن بٹھائیں گے اور پھر وہ تحقیقات کرے گا اور یہ کرے کہ آپ نے یہ بات کر دی ہے. تو اس پر وہ کہنے لگے ہاں یار کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیر ہو رہی ہے، پارٹی جلدی بنانی چاہیے. میں نے کہا یہ ایک رانگ ہوگا، ایک صحیح بات نہیں ہے، ایک ترتیب سے چلے اور اس کے بعد پھر ٹائم لیں. لوگوں کو جو ہے وہ صحیح خطوط پر بنائی ہوئی پارٹی بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگوں میں یہ بات کی جائے. تو اس پر انہوں نے اپنے ایک جو ان کا گن مین تھا، پارٹی ورکر تھا، وہ ان کے ساتھ شہید بھی ہو گیا. نام مجھے اس وقت ان کا یاد نہیں آ رہا، لیکن شکل سے اس کی وہ شناسائی ہے. تو بلوچی رنگ روپ کا آدمی. تو وہ انہوں نے اسے اشارہ کیا، میں سمجھ گیا. وہ میرے ساتھ سیاسی ڈیبیٹ کرنا شروع ہو گیا. تو جب وہ سیاسی ڈیبیٹ کمیشن پر کرنا شروع ہو گیا تو میں نے میر صاحب سے کہا، میں نے کہا میر صاحب آپ میرا پروٹیسٹ ریکارڈ کر دیں کہ میں پروٹیسٹ کرتا ہوں کہ پہلے کمیشن کی رپورٹ بننی چاہیے تھی اور اس رپورٹ کے مطابق آپ کو پارٹی کا کو کرنا چاہیے. تو یہ بات ہو گئی. میں نے کہا جی میں بس پروٹیسٹ آپ سے ریکارڈ کرواتے. شام کو پھر ہم بیٹھے، رمضان شریف کے دن تھے، روزوں کے دن. تو وہاں پہ افطاری کے لیے جو تھے وہ ایک ریٹائرڈ میجر جنرل بھی آئے ہوئے تھے. تو اور انہوں نے بلکہ مجھے اب تک یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میر مرتضیٰ بھٹو کی ریزمبلنس جو ہے یہ بیگم نصرت بھٹو سے ملتی ہے، اور شاہ نواز کی ریزمبلنس جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ تھی. یعنی ان کا ناک اور یہ جو تھا، ہائٹ کم تھی شاہ نواز بھٹو کی، لیکن ان کا جو شکل کا وہ تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو سے بہت ملتا تھا، ریزمبلنس. یہ مجھے بات یاد ہے. تو اور بھی خیر باتیں ہوئیں وہ اس میجر جنرل صاحب سے وہاں پر. تو یہ ایک انہوں نے ایک تبصرہ کیا تھا. تو ناظرین کرام یہ اس طرح کی بات ہوئی. پھر یہ ایسا ہوا کہ پارٹی بن گئی، پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے نام سے. اور اس میں یہ بھی اصول طے پا گیا کہ پارٹی جو ہے یہ ورکرز کی قیادت میں غریبوں کی پارٹی بنے گی جو عوام کو آرگنائز کرے گی اور تبدیلی لائے گی. وہ ٹھیک کنسیپٹ تھا، وہ غلط نہیں تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹجیکلی ایک اچھے وہ سے چلنا چاہیے تھا. بالکل ایسے ہی ناظرین کرام یہ دیکھیں نا، اب لڑائی ہو رہی ہے عمران خان کی اور موجودہ برسر اقتدار رجیم کی. تو آج ہی میں نے سنا کہ ایک وی لاگ سنا، طارق جو ہے سابق نادرا کے چیئرمین جنہیں کہ ہٹا دیا تھا شہباز شریف کی حکومت نے. تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کیوں ہٹایا گیا، کہ میں اس بارے میں اپنی ایک پہلی ملاقات جو ہے وہ آپ لوگوں سے کر رہا ہوں. وہ کسی انسٹیٹیوشن میں جانا چاہتے ہیں اور وہاں پر وہ پھر گیدرنگ میں وہ پھر سیکریٹس بتانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے کہ انہیں ریزائن دینا پڑا یا ریزائن ان سے لیا گیا. تو ناظرین اکرام یہ ایک ایسے موقع پر وہ جو ہے، اور وہ پھر اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مجھے جو ہے وہ ورلڈ بینک نے ایک بہت بڑا وہ جاب دے دیا ہے جو کہ اسی اس کے حوالے سے ہے. تو میں ناظرین اکرام یہ ایک بتایا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ویسے ہی ٹیکٹس والی بات ہے. تو کہ جس میں کہ طارق اعوان صاحب جو کہ ملک فتح محمد صاحب کے بیٹے ہیں، تو وہ کیونکہ میری بھی ان سے ایک ملاقات ہوئی جس میں کہ میں نے بریفنگ دی تھی مردم شماری کے بارے میں. تو اس میں وہ بھی انہوں نے بھی مجھ سے بریفنگ لی تھی. نیشنل ریفارمز کمیشن آف پاکستان کے جو اس وقت کے چیئرمین تھے ان کی ڈائریکشن پر، کیونکہ نیشنل کمیشن فار ریفارم جو ہے وہ میرے جو میں نے ایک آئیڈیا پیش کیا تھا کہ مردم شماری جو ہے یہ محکمہ شماریات یا شماریات کے ادارے کی بجائے یہ نادرا کے ذریعے کروائی جائے اور فارم پے کو اس کا جو ہے وہ مرکز بنایا جائے اس کے ذریعے سے. تو اس میں نے ایک پوری ڈیٹیل جس پہ مجھ سے بریفنگ بھی لی. تو اس بریفنگ کے بعد وہ رضامند تھے، لیکن میرا یہ تھا کہ یہ نادرا کے ذریعے کروائی جائے اور اس کا اب شماریات ڈویژن کا جو ہے سینسس ڈویژن کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ کام جو ہے یہ
تو اس میں ہماری اس میٹنگ میں بھی طارق صاحب کا یہ کہنا تھا، چیئرمین طارق کا، کہ میرے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ انفراسٹرکچر نہیں ہے تو انفراسٹرکچر تو بنوایا جا سکتا ہے حکومت سے کہہ کر. تو اس کے بعد پھر دوسری دفعہ کوشش یہ ہوئی کہ میرے جو نیشنل فار ریفارم کمیشن کے جو چیئرمین تھے، وہ میرے اس آئیڈیا کو میں سمجھتا ہوں کہ 50 یا 60% ہی اس کو اہمیت دے سکے تھے. تو وہ پھر لیکن وہ اگر انہیں پہلے احساس ہوتا تو وہ اس طرح جیسا کہ بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بے چین ہوئے، تو وہ میرے پھر اس آئیڈیا کو لے کر اپنے ایک دوست کے ہمراہ جو تھے، انہوں نے ملاقات کی تھی اسلام آباد میں ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن سے. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا تھا کہ آپ وہ اس کوشش کو، یہ تھی عمران خان صاحب کے زمانے کی بات، یہ دوسری بات تھی. تو اس کے بعد پھر لیکن میری اس پروپوزل کو اس حوالے سے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا کہ طارق ملک صاحب نے جو تھی یہ اس میں یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس نادرا کے پاس جو ہے انفراسٹرکچر نہیں. اور پھر وہ بونگے جو لوگ تھے عمران خان صاحب کے ساتھ کیبنٹ کے، وہ لوگ یا اس وقت کے افسر شاہی کے لوگ، ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن جو تھے، وہ اس کے بارے میں اس کو اہمیت نہیں دے سکے کہ یہ کون سی بات ہے کہ اگر وہ نہیں ہے، انفراسٹرکچر نادرا کے پاس نہیں ہے تو بنایا جا سکتا ہے. تو یہ مجھے اطلاع ملی ہے، جس کی وجہ سے وہ مردم شماری کا جو سائنٹیفک نظام تھا وہ پاکستان کو نہیں مل سکا. تو اس میں طارق ملک صاحب جو ہے سابق چیئرمین نادرا، یہ ان میں بھی ان کا بڑا کردار ہے. ایسا کیوں ہے، میں اس کے بارے میں مزید جو ہے ایک علیحدہ ویلاگ کر رہا ہوں. لیکن آج کا ویلاگ تو یہی ہے کہ میں نے میر مرتضیٰ بھٹو کو بچانے کی کوشش کی تھی کہ میر مرتضیٰ بھٹو جو ہے کمیشن بنانے کے بعد جو ہے وہ 70 کلفٹن میں بیٹھا رہے، اپنے پیشے بے شک بھگتتا رہے، لیکن کوائٹ ہو کر بیٹھے. تو اس سے یہ ہے کہ وہ کمیشن جو تھا وہ پھر ایک ایسی کمپریہنسو رپورٹ تیار کر لیتا جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز جو ہے ان کے لیے اور عوام کے لیے جو ہے وہ ایک سوچنے کے عمل کو شروع کر دیتے. اور ایک پھر زبردست اس پر ہی جب ڈاکٹر مبشر حسن نے مجھے بہاولپور آئی تھی دورے پر، سیاسی دورے پر، غنوہ بھٹو صاحبہ، تو وہ اس میں اس وقت انہوں نے پھر ہم 3 آدمی تھے، ڈاکٹر مبشر حسن، غنوہ بھٹو صاحبہ سے کہا ڈاکٹر مبشر حسن نے کہ موسیٰ صحیح سناؤ تمہاری کیا وہ پرپوزل تھی جو تم نے میر مرتضیٰ بھٹو کو پیش کی تھی. تو میں نے انہیں بتائی، میں نے کہا کہ میں نے یہ تھی. تو ایبرپٹلی جو تھا وہ غنوہ بھٹو صاحبہ نے یہ کہا کہ پھر میر قتل نہ ہوتا. تو ناظرین کرام، ہم اس کوشش میں رہے کہ میر مرتضیٰ بھٹو جو ہے اس کی، کیونکہ میں یہ محسوس کرتا تھا کہ میر مرتضیٰ بھٹو کو ہٹ کیا جائے گا. تو اس حوالے سے یہ اس پرپوزل کے ذریعے سے نہ صرف میں ورکرز میں ایک اویئرنیس کی لہر پیدا کرنا چاہتا تھا اور ایک سوچ عوام کو دینا چاہتا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک گراؤنڈز بنانا چاہتا تھا، ایک اچھے انٹرو کے طور پر جو تھا کمیشن کی رپورٹ تیار کروا کے لوگوں میں اسے وہ کیا جاتا کہ سارے پھر پاکستان کے لوگ، کیونکہ تبدیلی تو پاکستان کے لوگوں کی ضرورت ہے، تو وہ تو سب سوچتے، تو وہ پھر اسے اہمیت دیتے. اور پھر لیکن غنوہ بھٹو صاحبہ نے بھی یہ بات کی کہ پھر میر مرتضیٰ بھٹو قتل نہ ہوتا. ناظرین کرام، پالیٹکس میں ایسی باتیں تو ہو جاتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایسے ہی پرپوزل ہے کہ عمران خان صاحب کی پوزیشن کو مزید سٹرونگ بنانے کے لیے اور ان کی اینیمی قوتوں کو ویک کرنے کے لیے اب جو ہے وہ حقائق سامنے لائیں گے. سابق چیئرمین نادرا جو کہ پاکستان سے استعفیٰ دینے کے بعد پھر ایک امریکی ادارے کا ایک بڑا ہیڈ بن گیا ہے، کہ وہ کیوں وہ تمام باتیں اب بتانا چاہتا ہے. اور میں نے کیا سوچا کہ وہ جو ایک قومی نوعیت کا جو ایک وہ تھا کہ مردم شماری کا جدید نظام، خودکار نظام، سستا نظام، اور روزمرہ کی بنیاد پر مردم شماری کے جو قوائف ہیں پاکستان بھر کے، وہ کلیکٹ کرنے والا نظام جو ہے وہ بنانے سے طارق صاحب کیوں گریزاں رہے. ایک وہ اس میں قیافے کی بات ہے
کہ جو میں پایا وہ یہ تھا، وہ بھی میرا ولاگ دیکھنا مت بھولیے گا۔ آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ آپ میری بات کو مناسب سمجھیں تو پھر دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ خدا حافظ۔